على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے نہایت ہی واجب الاحترام خواتین و حضرات اور بالخصوص میرے پیارے بھائی محترم بھائی زین العابدین حافظکم اللہ الامین، میں بطور تحدیث نعمت سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اس محنت کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جس محنت کا اہتمام کرنے والے میرے بھائی زین العابدین پاکستان میں جب تک رہے یہاں پر بھی انہوں نے دینی ایکٹیویٹی کو ایسے ہی رکھا جس طرح آج وہ قطر میں بیٹھ کے اپنی دینی ایکٹیویٹی کو اپنی دنیاوی معاملات کے ساتھ برابر حصے میں چلا رہی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ چلا رہی ہیں۔ اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرتے ہوئے دنیاوی امور کو صرف اس قدر ٹائم دیں جیسا کہ انسان قضاء حاجت کے لیے واش روم میں بیت الخلاء میں جانے کے لیے اپنا وقت دیتا ہے۔ الہی انت مقصودی و رضائے کا مطلوبی، اے میرے الہ العالمین تیری ذات مقصود ہے اور تیری رضا مطلوب ہے۔ صوفیاء کرام کا یہ مقولہ، صوفیاء کرام کا یہ وظیفہ میرے دادا محترم شیخ الحدیث مولانا علاء الدین، میرے نانا محترم شیخ الحدیث مولانا سراج الدین رحمہم اللہ تعالی، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے
शागिर्द ख़ास और उनके खुलफा में हैं और इस दुनिया में वो भी अब नहीं रहे। उनका ये जुमला बड़ा ही अजीम और बड़ा ही वज़नी जुमला है। और हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद अब्दुल्ला शाह साहब और मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब मंदरा कलाम हाफिज़हुमुल्लाहुल अमीन, अल्लाह ताला इन सब की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, जिनकी सरपरस्ती में ये काम चल रहा है और चलता रहेगा। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, क़यामत तक ये काम अल्लाह ने अपने दीन का अपने नबी के वरसा से चलाना है। बस सबकी नीयत एक होनी चाहिए, हम सबका मतबा नज़र एक होना चाहिए। इलाही अंत मकसूदी व रज़ाइक मतलूबी, ऐ इलाहुल आलमीन तेरी ज़ात मकसूद है और तेरी रज़ा मतलूब है। ऐ अल्लाह हमारे इस थोड़े से छोटे सी मेहनत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा, शर्फ कबूलियत के साथ। ऐ अल्लाह हम सबको तू अपनी बारगाह में रोज़ क़यामत अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाए हम के झंडे के नीचे खड़ा फरमाकर हमें हुजूर के हौज़ कौसर पर जामे कौसर पिलाकर हुजूर की शफ़ाअत हक़्क़ा से जमी मुस्लिमीन मुस्लिमात मुमिनीन मुमिनात को मुझ फ़कीर समेत सबको अल्लाह ताला हुजूर की शफ़ाअत से जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन या रब्बना या रब्बल आलमीन। जी ये ज़ूम का भी निकाह गया है, चल गया है, उसको भी बैन करवाना है दूसरे मोबाइल से। दूसरा मोबाइल है किसी पास? देखिए जूम का लिंक भी चल गया, वो भी चला दिया। मैंने फेसबुक भी चला दिया इसलिए कि ताकि कोई खुदा न खास्ता दरमियान के अक्सर फेसबुक पे जरा बात चलती रहती है, लेकिन ये बात मरतबा कम हो जाती हैं, तो वो भी चल रहा है साथ ही। तो कुरान मजीद की आयात करीमा जो आपके सामने तिलावत की, इनमें कुछ अहादीस भी हैं। सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि थोड़े से इस मुख्तसर वक्त में जो मैसेज है, मकसद है, वो हमारा पूरा हो कि हम अपने मैसेज को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बेटियों और बहनों और माओं तक पहुंचाते हुए और मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो हमारे नौजवान हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, उन्हें भी इस पाकदामनी और हया का ये सबक और फिर ग़ज़ बसर आँखों के नीचे रखने की ये ताकीद कुरान में इस कदर क्यों। सबसे पहले आयात का तर्जुमा मुलाज़ा फरमाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अपने हबीब सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। कह दीजिए महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को, मोमिन मर्दों को पहले अलग खिताब, मोमिनात औरतों को अलग खिताब। अब भी अगर कोई शख्स ये कहे कि आँखों के पर्दे की, आँखों के ग़ज़ बसर की, आँखों के पस्त रखने की क्या अहमियत है, दिल का पर्दा हो, आँखों के पर्दे की क्या ज़रूरत। मैं उसे कहता हूँ या तो वो कलमा पढ़ना छोड़ दे, अगर कलमा पढ़ा है मेरे अल्लाह और उसके रसूल पर, तो फिर मेरे महबूब के उतरे हुए इस कुरान पर पूरा ईमान लाना होगा। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का पैगाम देना होगा। ये बात नहीं चलेगी। ज़िगज़ैग इस्लाम नहीं है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला। भाई इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ला इकराह फिद्दीन, इसमें कोई शक नहीं कि दीन के अंदर जबर नहीं है। जबर का यह मकसद नहीं कि दीन पे अमल करने में जबर नहीं है। याद रखिए, दीन लाने में जबर नहीं है। इस्लाम कबूल करने में किसी ईसाई को, क्रिश्चियन को, यहूदी को, ज्यूस को, किसी पारसी को, किसी पंडित को, किसी बुत परस्त को, किसी आतिश परस्त को, किसी कादियानी को, किसी को आप ज़बरदस्ती उसको दीन में दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन दीन में दाखिल होने के बाद ये बात अच्छी तरह सुन लें कि इसमें किसी किस्म की कोई
لیت و لال کی کوئی ایسی تعویل نہیں ہے کہ جس میں اگر کوئی یہ شخص کہے کہ ہم شیطان کو بھی راضی رکھیں گے اور رحمان کو بھی راضی رکھیں گے، یہ کام نہیں چلے گا۔ میری بات سخت لگے یا نرم لگے، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو، کیونکہ اس وقت پردے کا فقدان، میں بتاؤں گا پردہ اور سطر کے درمیان کیا فرق ہے۔ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ پردے کا حکم کیا ہے اور سطر نگیج کو چھپانے کا حکم کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ کہہ دیجئے محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پہلے مومن مردوں کو بتا دیجئے، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی بصارتوں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنی نظروں کو پست رکھو، پست رکھو، پست رکھو۔ یہاں اخلاق بھی بتا دیے کہ جب کوئی شخص کسی بھائی کے ساتھ بات کرے، چاہے مرد مرد سے بھی بات کرے، عورت عورت سے بھی بات کرے، ماں بیٹی سے بات کرے، بیٹی ماں سے بات کرے، باپ بیٹے سے بات کرے، بیٹا باپ سے بات کرے، آنکھوں میں آنکھیں رکھ کر بات نہ کرے۔ آئے ادب سکھا دیا اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ۔ السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ جی؟ کس کی آواز یہ دیکھیں یار، کیوں نہیں آ رہی؟ بند نہ ہو، یہ مائک بند ہے، اب آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز کیوں بند ہو جاتی ہے پھر؟ تو اے مومنو، اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، گفتگو کے آداب بھی بتا دیے کہ جب کسی سے براہ راست گفتگو کرنی ہو، اگر ان سے محرم پردہ بھی نہ ہو تو پھر بھی اس محرم پردہ نہ ہونے کے باوجود بھی آنکھوں میں آنکھیں رکھ کر بات کرنے کو میرے محبوب نے حسن خلق کے خلاف، حسن خلق کے خلاف بتایا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے، اب یہاں جو آنکھوں کے بصارت کے نیچے رکھنے کا حکم ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ آنے والے زمانے کے بارے میں میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اوتیت العلم الاولین والآخرین، سارے علوم اللہ نے آنے والے دنیا تک جو ٹیکنالوجیز، جو جدید اللہ نے ہمارے اندر جو سہولیات پیدا کی ہیں وہ آنی تھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تم آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ سکو گے، براہ راست بات کر سکو گے، چاہے سمندر پار کیوں نہیں بیٹھے ہو۔ خبردار، خلوت میں بیٹھے ہوگے، جلوت میں بیٹھے ہوئے ہوگے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسے تقوی کا کوئی فائدہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو متقی بن کے رہے، جب خلوت میں جائے، علیحدگی میں جائے تو پھر جو گناہ دل میں آئے وہ کرتا جائے، اور موبائل کا استعمال بھی بیجا کرتا جائے، اور اس میں ہر قسم کی غلیظ ترین چیزوں کو دیکھ کر، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اگر وہ اپنی آنکھوں کو بچا کے نہیں رکھیں گی اور اپنے ورع و تقوی کو بحال نہیں کریں گے تو پھر ان کے متقی ہونے کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی سورۃ نور کی یہ آیات پیش کر کے فرما دیا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتی الوسع اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، کیونکہ وہ وقت بھی آئے گا کہ تمہارے سامنے برہنہ عورتیں یا نیم برہنہ عورتیں یا آپ کے سامنے موبائل میں بیکار قسم کی ایسی غلیظ ترین ایسے مناظر پیش کیے جائیں گے کہ جہاں آپ شادی حال میں بھی جائیں گے، اگر مسجد میں بھی جائیں گے، مسجدوں کے علاوہ مسجد نبوی میں بھی جائیں گے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں بھی جائیں گے تو آپ کو بے پرد عورتیں نظر آئیں گی۔ آپ کو بے پرد مرد سے کیا مراد؟ کہ جن کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتا، وہ آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کو پسند کریں گے۔ خیال کرنا، اس وقت اگر پردہ نہ بھی رہے تو تمہاری آنکھوں کو نیچے رکھنا تمہارے اوپر فرض اور واجب ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص النظر برید، یہ حضور کا ارشاد، النظر نظرہ لا تتبع نظرۃ النظرہ، لا تتبع نظرۃ النظرہ، سیدنا علی مرتضی
شیر خدا حیدر کرار داماد رسول سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں کسی غیر محرم عورت سے واسطہ پڑے اور اگر وہ بے پرد ہو تو اس کے جائز زینت جو اصل اللہ نے عورت کو قرار دی ہے وہ اس کا چہرہ ہے. جائز زینت جو اللہ نے عورت کا قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا چہرہ ہے. اس لیے اللہ نے خوبصورت عورت کے دیکھنے پر یہ حکم نازل کر دیا اور حضور نے فرمایا کہ النظر لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی اگر ایک نظر لگ بھی گئی ہے تو دوسری نظر اٹھا کے جمانا نہیں ہے، نظر شہوت سے دیکھنا نہیں ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کفار کی ایک بیٹی آئی جو سر سے برہنہ تھی، سر سے برہنہ تھی، حضرت بلال کو اللہ نے رسول اللہ نے حکم کیا اس کے سر پہ چادر اپنی چادر اتار کر حضور نبی کریم نے کہا اس کے سر پہ رکھو. بلال کہنے لگے یا رسول یہ کافر کی بیٹی ہے. آپ نے کہا بیٹی پھر بھی بیٹی ہے. صحیح حدیث ہے. اپنی آنکھوں کو پست رکھو بس. جس نے اپنی آنکھوں کے دروازے پست رکھے ہیں، بند رکھے ہیں، غیر محرم مردوں نے غیر محرم عورتوں سے اور عورتوں نے غیر محرم مردوں سے، اللہ کی قسم حضور کا ارشاد ہے جب کوئی شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ اس کو ایک ایسے نور ایمان اور حلاوت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے دل کے چاہتے ہوئے بھی اور اپنی نفسانی خواہشات کے ہوتے ہوئے بھی جب اپنی آنکھ کو نیچے کر کے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسے نور کی روشنی پیدا کرتے ہیں جو کئی گنا اس کی ان نمازوں سے، روزوں سے، حج اور زکوٰۃ سے جو 20 سال 30 سال 50 سال اس نے عبادت کر کے حاصل کی ہوگی اس سے بڑھ کر اس کو نور حلاوت عطا کر دیا جاتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کا ارشاد کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن لہ الجنہ. میں اس کے ساتھ ساتھ حدیثیں پڑھنا شروع کر دی ہیں کہ ہو سکتا ہے بعض مرتبہ آیت کا ترجمہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں حدیثوں کا وقت نہیں رہتا. حدیث کے بغیر آپ کو قرآن کی آیت کی تشریح سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے حالانکہ نیت تو یہ کی تھی کہ پہلے آپ کو آیات کا ترجمہ سناؤں پھر اس کے بعد حدیث پڑھوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ حدیثیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ بھی اس کی تشریح بنتے جائیں اور تفسیر ہوتی جائے. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن لہ الجنہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان، یہ لحیہ کہتے ہیں، ان دو جبڑوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے. زبان، یہ زبان ہے شیرینی بھی اور یہ زبان ہے بڑی ہی کمزور اور بغیر ہڈی کے، لیکن طاقت میں اس قدر کہ بڑی بڑی تلوار بھی اس کے مقابلے میں کم اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ٹوٹنے میں اس کے مقابلے میں کم. امام جامی کا کو شعر ہے جراحات السنان الحتیام ولا یلطم ما جرح اللسان، کہ زبان کا جو زخم ہے، زبان کی جو تیر ہے، زبان کی جو تلوار ہے، زبان کی جو چلنے کی طاقت ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اونٹوں کے کوہان اس لیے کاٹے جاتے تھے جب وہ قربانی کے لیے بھیجے جاتے تھے کہ ان کے اوپر کوہان کیونکہ ایسا ان کا ہوتا تھا کہ جس میں ان کا زخم بہت دیر سے منمل ہوتا تھا اور پھر لمبے لمبے سفر ہوتے تھے 3-3 مہینے کے. درمیان میں ڈاکو پڑ جاتے تھے، چور پڑ جاتے تھے، لیکن چور اور ڈاکو بھی اس وقت کے ہدی کے جانور جو ہدی کے جانور ہوتے تھے، جو کہ قربانی کے جانور ہوتے تھے، ان کو جو قلادے ہوتے تھے یا ان کے کوہان کٹے ہوتے تھے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے. آج کا مسلمان تو مسجد کی جوتی بھی نہیں چھوڑتا. وہ کافر بھی اتنا حیا کرتے تھے کہ حاجیوں کے یہ جانور جا رہے ہیں قربانی کی، تو وہ بھی زخم بہت دیر کے ساتھ پھر بھی مل جاتے تھے. امام جامی کہتے ہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو جیسے حضور نے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ چل پڑتی ہے تو وہ زخم جو آتا ہے ولا یلطم ما جرح اللسان، جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی ہرا نہیں ہو سکتا. چاہے آپ اس کو 1000 بار معافی مانگ لیں، دل کے اندر وہ زخم اس کا رہ جاتا ہے جو اس کو آپ نے کسی مومن کو ٹھیس دی یا مومنہ کو ٹھیس دی، یا کسی کے اوپر تم نے الزام لگایا یا تم نے اس کی ذات پر کوئی ایسی بات کی
کہ جس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محصنات عورتوں پر الزام لگانے پر 80 درے رکھے ہیں کہ یہ حد قذف ہے، مگر ان عورتوں کو بھی اللہ نے کس قدر سخت تعلیم اور تاکید اور اس کے قواعد بتائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فرجیہ اضمن له الجنہ، جو شخص ان دو جبڑوں کے درمیان اس زبان کی ضمانت دے دے اور اپنے دو ٹانگوں کے درمیان، اللہ اکبر سبحان اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے وما بین رجلیہ، صحیح جو قول آتا ہے حدیث کا رجلی آتا ہے کہ حضور اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا کے پیکر تھے کہ کفار مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ حضور کے حیا کو دیکھ کر کہتے تھے کہ حضور تو ایسے چلتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک شرمیلی اور ایک کنواری عورت اپنے آپ کو، اس وقت کنواری عورتیں ہیں نا ایسی حیا والی ہوتی تھی، کافروں کی بھی۔ آج تو جس بچی کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا دوپٹہ اتار دیتی، پہلے وہ حیا والی ہوتی ہے، بعد میں جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اس کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بولنے میں بھی قرآن کے حکم سے امت کو سبق دیے ہیں، سورۃ احزاب اور سورۃ نور، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مائدہ، یہ 3 صورتیں تو ایسی ہیں کہ حضرت مجاہد، یہ کون تھے؟ حضرت مجاہد حضرت امام بخاری کے استاد تھے، بہت بڑے وقت کے محدث تھے۔ آگے بتاؤں یہ کون تھے؟ یہ وہ افضل التابعین تھے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مشہور تابعی، وہ فرماتے ہیں علموا رجالکم سورۃ المائدہ، علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور۔ کیا خوبصورت الفاظ کہ لوگوں میں حکم کرتا ہوں کہ مردوں کو سورۃ مائدہ پڑھاؤ تاکہ وہ دنیا کی زندگی کے گزارنے کے اعمال اور معاملات اور اپنی حسن معیشت اور حسن معاشرت کو وہ اور مزید نکھار سکیں، اور عورتوں کو تم سورۃ نور سکھاؤ۔ اور اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو سورۃ مائدہ کا میں حکم کروں گا، قانون بناؤں گا، سرکاری قانون، جیسے ان کا قانون تھا کہ کوئی اس وقت تاجر بازار میں نہ آئے جب تک کہ وہ تجارت کے سارے اصول نہ جان لے، ایسے ہی حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ اس وقت تو حیا تھا لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مردوں کو پہلے سورۃ مائدہ پڑھا دی جائے تفسیر کے ساتھ، اور عورتوں کو سورہ نور اور سورہ نساء اور سورہ احزاب، یہ 3 صورتیں بتائی جائیں اور سکھائی جائیں۔ جب تک یہ 3 صورتیں وہ پڑھ نہ لیں، سمجھ نہ لیں، اس وقت تک ان کو کسی بھی معاشرے کا حصہ مت بنایا جائے۔ وہ بازار میں، گلی میں، کوچوں میں، مسجد میں جب مت جائے جب تک یہ ان 3 صورتوں کو یاد نہ کر لے، اس کے معانی کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو۔ کیا کیا بتایا جائے، واقعات تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جن کو پیش کرنے سے انسان صرف سنانے تک محدود رہ گیا ہے، سننے تک محدود رہ گیا ہے۔ ہماری آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم صرف اپنے جلسے تو بنا لیتے ہیں، پروگرام تو ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے ان پروگراموں میں جو سبق لینا ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے باحیا بنایا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ عورت عربی کا لفظ ہے اور نساء نساء سے ہے، نسیہ بھول کو کہتے ہیں، یا پھر نسیہ اس سے پھر ایک لفظ عربی کا نکلتا ہے جس کو ادھار کہتے ہیں۔ خیال کرنا، یہ بیٹیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں اللہ کی امانت ہوتی ہیں، قرض ہوتی ہیں، ادھار ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، میں روز قیامت ان کی اگر اس نے تربیت اچھی کی، حیا والی، تو میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ
اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں جس کو پالا جائے اور اس کی تربیت کی جائے اور نیک کر دیا جائے، اسے دین کی تعلیم دے کر آراستہ و پیراستہ کر کے امت و معاشرے کے اندر ایک خوشبودار اور ایک حسین دین و اسلام کا امتزاج پیش کر کے کسی معاشرے میں، کسی گھر میں رحمت کا باب بنا دیا جائے، تو پھر کہا اس کے لیے بھی میں ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے بھی میں ضامن ہوں اس کی جنت کا۔ پھر اس کے بعد کوئی صحابی نہ اٹھا تو کسی صحابی نے کہا کہ کاش کے کوئی اور بھی اٹھ پڑتا اور یہ کہہ دیتا کہ کسی کی ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تو اس کے لیے بھی حضور یہی فرماتے کہ اگر اس کو ایک بیٹی بھی دی گئی ہے تو اس کی بھی اگر کوئی صحیح تربیت نیکی اور تقوی پہ کر لے تو روز قیامت میں اس کی جنت کا ضامن ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ اس لیے ساتھ ہی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وقت کی، میں کہتا ہوں تھوڑے وقت میں بہت کچھ آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ واقعات تو بہت ہیں لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو انسان کو تربیت کے سلیقے بتاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسی عورت سے بھی پردے کا حکم کیا ہے، عورت کو عورت سے پردے کا، جو اس صورت کے آخر اس سورہ نور کی ان آیات میں او نسائہن کی تشریح میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ لفظی ترجمے میں وقت پہلے ایسے مسائل کا ہو جائے جس کی ضرورت ہمیں ہے، کہ ایسی عورتوں سے بھی پردہ ہے ان نیک اور پاک دامن عورتوں کا جو کہ آوارہ اور بازاری عورتیں ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نور ہے، اس کو پڑھو۔ یہ سورہ نور کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں 31 نمبر آیت ہے، یہ بھی نوٹ کر لو اور اس کو پھر بعد میں اچھی طرح دیکھ کے مختلف تفاسیر کو سامنے رکھ کر جو کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی احادیث کی روشنی میں لکھی گئی ہیں اس کو پڑھو۔ آج کل کے نام یہاں اسکالرز کی بات میں نہیں کروں گا، غامدی ٹائپ اور ان جیسے لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو دین سے بیزار ہیں۔ خبردار ہے، ایسے اسکالرز کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سننا منع ہے، حرام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اب باتیں بڑی لمبی ہیں، بہت زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہ سنیں، ہم فلاں کو کیوں نہ سنیں؟ بھائی ہمیں اللہ نے کہا ہے خبردار ایسے لوگوں کو مت سنو، ایسے لوگوں کے ساتھ مجلس اختیار نہ کرو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی عورتوں سے بھی پردے کا حکم ہے، ان عورتوں سے جو عورتیں بازاری ہوں، بے حیا ہوں۔ اب بتاؤ، ہم نے کہا نہیں، ہم تو ہر معاشرے میں ہیں، ہم نے تو اپنی مرضی سے چلنا ہے، چلو پھر اپنی مرضی سے، پھر حضور کا نام لینا چھوڑ دو، پھر یہ مت کہو کہ ہم حضور کے امتی ہیں یا امتی ہیں۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو تھی وہ ایسی ہی مرد نما عورت تھی، آپ نے مرد نما عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پیش کی۔ اور یاد رکھیے مخنثات اور مخنث جس کو ہم خواجہ سراح کہتے ہیں، ہجڑے کہتے ہیں، ان کے اوپر اگرچہ پردہ نہیں ہے عورتوں کا، یا مرد نما مخنث ہے تو عورتوں کا پردہ نہیں، اگر عورت نما مخنث ہے تو مردوں کا پردہ نہیں، لیکن اگر وہ حالات جانتے ہیں تھوڑے بہت بھی عورتوں کے خد و خال، جیسے کہ بنت غیلان کی بات، اما عائشہ کے گھر میں ایک مخنثہ آیا کرتی تھی، آپ نے مخنث مرد کو نہیں روکا، تو آپ نے اس کو کیا کہا کہ اس سے پردہ نہیں ہے، آپ نے روکا نہیں، لیکن ایک دن جب اس کی زبان سے بنت غیلان کی تشریح سنی کہ غیلان کی وہ بیٹی ایسی خوبصورت ہے، تو حضور نے اما عائشہ سے کہا آج کے بعد یہ مخنث ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے تو اپنی شادیوں میں ان کو نچوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، آراستوں پیراستوں پر بازاروں میں طوائفات کی شکل میں ان سے ہم نے اپنی ذہنی تسکین کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے، دین کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے۔ کہتے ہیں دین بڑا آسان ہے، مولویوں نے بڑا مشکل کر دی ہے۔ اور ان مولویوں کو بھی بتا دو، ان اسکالروں کو بھی بتا دو جو یہ کہتے ہیں کہ دین بڑا آسان ہے، انہیں بتائیں کہ دین آسان ہے اعمال میں،
دین بے حیائی میں آسان نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کرتے جاؤ، شتر بے مہار ہو کے چلو، نان آئیڈینٹیفائڈ زندگی گزار کر فٹ پاتھوں کی اولاد بن کر مغرب زدہ ہو کر اپنے نام و نسب اور عزت کو پامال کرو۔ اسلام ایسی زندگی پہ لعنت بھیجتا ہے جو مادر پدر آزاد ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے لوگوں کو ملنے سے منع کیا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور یہ بد کلام اور بے باک عورت وہاں سے گزری تو حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، تو آپ کے چہرے پہ نظر پڑ کے جب دیکھا کہ حضور پر نور محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کر ایک اپنا جو گھٹنا تھا اٹھایا ہوا تھا، ایک گھٹنا بچھایا ہوا تھا، اس حال میں کھانا تناول فرما رہے تھے، تو وہ کیونکہ منہ پھٹ تھی، اسے بدبخت اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ تھی مسلمان تھی لیکن گناہ گار تھی، لیکن زنا نہیں کرتی تھی، منہ پھٹ تھی، زیادہ بولنے والی تھی، تو اس نے یہ جملہ کس دیا کہ یا نبی، یا رسول، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسے بیٹھے جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے پھر بھی برا نہیں محسوس کیا، پتہ تھا کہ یہ اب کسی کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تدریج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس عورت کی اس جملے کسنے کی وجہ سے آپ نے اسے برا بھلا نہیں کہا، اور وہ بولتی رہی، بات کرتی رہی، آپ اپنے کھانے میں مصروف رہے، اور اتنے میں آپ نے اپنا چہرہ مبارک اپنی آنکھوں کو پست کرتے ہوئے اٹھا کے کہا، بیٹی حق کے بندگی اسی کو کہتے ہیں، میں تو واقعی غلام ہوں اللہ کا۔ یہ دنیا میں غلام ایسے نہیں کھاتے، بلکہ حقیقی غلام ایسے کھاتے ہیں جو اللہ کے صحیح بندے ہوتے ہیں۔ حق کے بندگی یہی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ایسے رہوں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ راہ چلتے مسافر کی طرح زندگی گزارو، اور اس غلام کی طرح یا اس فقیر کی طرح زندگی گزارو، کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان اس نے سنا تو اس عورت نے جب یہ لفظ سنے تو اس کو کچھ تھوڑی سی طبیعت میں تبدیلی آئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جو کھا رہے ہو ہمیں بھی کھلاؤ۔ آپ نے کہا کہ لے کھا، کہا نہیں یا رسول اللہ وہ نوالا کھلاؤ جو آپ نے منہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہی نوالا چبا کے مجھے دو۔ واہ، جب ہدایت کسی کو ملتی ہے تو پھر ایسے ملتی ہے۔ کہا وہ نوالا منہ میں جو ہے وہ دو، یہ نہیں نیچے والا، نیچے جو کھانا پڑا یہ نہیں، جو منہ میں ہے یا رسول اللہ وہ دو، اور وہ بھی وہ دو جو چبا کے ابھی آپ نے حلق کے نیچے اتارنا ہے وہی دو۔ آپ سب نے فرمایا کہ اب اس عورت کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے والی ہے، آپ کو تو وہی ہو جاتی تھی، آپ نے اپنا نوالا وہ منہ والا، آپ کی تو لعاب بھی پاک تھی، آپ کے تو پسینے میں بھی خوشبو تھی، آپ کا تو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا آپ کو پاک اور مطہر اور خوشبودار بنایا۔ وہ ایسی ذات کی جس کی ذات کی تعریف و تشریح شروع کروں تو وہ ایک الگ باب ہے۔ تو آپ نے جب اس کو وہ لقمہ دیا، اس عورت نے اس لقمے کو کھا کر جیسے ہی اس کو حلق سے نیچے اتارا، یہ تو وہ لقمہ تھا جو حضور کے منہ کی لعاب کے ساتھ چبایا ہوا تھا، اس کے دل کے اندر اس نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس عورت کو بازاروں میں چلتے ہوئے بے پرد ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے مسجد نبوی میں عورتوں کی اس مجلس کے اندر، یا پھر اپنے گھر میں ٹک کر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہتے ہیں ہمیں چادر اور چار دیواری کے اندر بند کرنا چاہتے ہو، ہمیں تم قدیم دور میں ڈھکیلنا چاہتے ہو، پھر کرو مدے، جاؤ اسکولوں میں، کیا حال ہے، جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے خود پڑھاتا ہوں،
مجھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ مدۃ علی نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو کوئی اور جا کے پڑھائے گا، اس سے بہتر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے، دل کی حفاظت کرتے ہوئے جا کے لیکچر جھاڑا کرو ان کو۔ کسی نہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا نا، لیکن جا کے دیکھو تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، شرم سے سر جھک جاتے ہیں۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں کہ جو حیا سے آ رہی ہیں، یہ ہماری عادت ہے، آج ہماری کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ آج ہمارا کو ایجوکیشن بیڑا غرق ہو چکا ہے، تباہی کے کنارے پر نہیں بلکہ تباہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں تو محسوس نہیں کرنا کہ پراسٹیٹیوٹ سینٹروں میں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن حاصل کرنے والی بچیوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جیسے اس عورت کو اللہ نے میرے محبوب کے لقمے سے ہدایت نصیب فرما دی۔ اللہ علماء کے ان چیخ چیخ کے بولنے کی برکت سے ان عورتوں کو اللہ حیا نصیب فرما دے۔ جس گھر کے اندر میں نے دیکھے میاں بیوی کی لڑائی یا طلاق ڈیورس تک پہنچی ہے یا خلو تک پہنچی ہے، اس میں زیادہ تر قصور عورت کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میں اپنے 20 سال کے دارالافتاء کے تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جتنی بھی زیادہ تر جو ڈیورس آتی ہیں وہ عورت کے بے لگام ہونے کی وجہ سے آتی ہیں۔ مرد کچھ تکلیف میں ہوتا ہے، کچھ پریشان ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے تو ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر تھوڑے سے وقفے کے لیے اپنی زبان کو روک دیں، جواب نہ دیں تو اللہ کی قسم ان کے گھر بچ سکتی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ پایا۔ میں کہہ رہا ہوں، میں عورتوں کے پیچھے پڑ گیا ہوں، میں عورتوں کے اس غرض بسر مردوں کو بھی ساتھ لینا چاہ رہا ہوں، لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، لیکن میں عورتوں کی فضیلتیں بھی پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ الگ ایک پروگرام دوں گا کہ ہماری مائیں اور بہنوں نے اسلام میں کیا کردار ادا کیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ ساری کی ساری عورتیں ایسی ہیں، لیکن حضور نے کہا کثرت سے میں نے عورتوں کو جہنم میں پایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا یقصدن اللعنہ، کہ وہ کثرت سے لعنت کرتی ہیں، وہ تکفرن العشیر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کثرت سے وہ لعنت کرتی ہیں، زبان ان کی لگام بند نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے مشین کی طرح، اور گز گز زبان وہ اپنی زبان نکالتی ہیں۔ ایک عورت جو ہے اپنی زبان سے بڑے بڑے خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی کہ مرد کے صبر اور استقامت کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس لفظ کو استعمال کر کے، وہ بھی جلد بازی کا اور اپنی غصے کا اظہار کر کے، وہ بھی بے صبر ہو کر، بے حلم ہو کر، وہ بھی اپنے گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں اور طلاق جیسے لفظوں کو استعمال کر دیتی ہیں۔ ان مردوں کو بھی یہ کہتا ہوں، ماں بہن کی نعوذ باللہ گالی دینا بھی حرام ہے، لیکن اگر طلاق کے لفظ زبان پہ آنا چاہیں تو خدا کے لیے اس طلاق کے لفظ کو بھول جاؤ اور اپنی زبان پہ کوئی اور بکواس کرنی ہے تو کر دو، مگر طلاق کے مشابہ یا کنایے والے یا طلاق کے صریح الفاظ کو اپنی زبان سے بالکل بھلا دو۔ ساری زندگی پھر تباہی کے شکار رہتی ہیں وہ گھر، دونوں کے دونوں، وہ بھی برباد وہ بھی برباد۔ اس لیے ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت کیا ہے؟ حیا، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص حیا والا ہو جاتا ہے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ فإن الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کی زندگی جنت والی ہو جاتی ہے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور بے حیا وہ سرکش ہو جاتا ہے اور سرکش جو ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، جو حکم ابھی عورتوں کے لیے آنا ہے وہ ابھی بہت بڑا ہے، ابھی تو مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی نظروں کو وہ پست رکھیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اے مردوں اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ حضور نے کتنے خوبصورت لفظوں میں حیا والے لفظوں کے اندر بات کو بند کر دیا
اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو. وما بین رجلئی، فرجائی بھی نہیں کہا، وما بین رجلئی، جو دو ٹانگیں ہیں ان کے درمیان جو آپ کو اللہ نے حیا بخشا ہے اس حیا کی ضمانت دے دو. سبحان اللہ، الفاظ کو بھی زہر نہیں کیا. حضور جب بھی ایسے الفاظ پیش کرتے تھے تو اس میں حیا کے الفاظ کا بھی پاس رکھتے تھے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ بے شک یہ مردوں کے لیے بہت ہی ازکیٰ ہے. جو مرد مزکی بننا چاہتا ہے، جو مرد تقوی کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے ایک قانون بتا دیا ہے کہ مزکا مرد وہ ہے جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زبردست خوب خبر رکھنے والا ہے. بما یصنعون، جو تم دل سے کرتے ہو. اب حکم کیا ہے؟ یہاں پر تو ہر جگہ عورتیں برہنہ، بے نیم برہنہ، سر سے ننگی، اور دفتروں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ. ابھی ہم طالبان کو، افغانستان والوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی ہے. اس دوران مجھے یہ بتا دیں، کوئی افغانستان کے اندر کوئی بے حیائی کا یا کسی بچی یا بچے کا گینگ، کوئی اور ریپ، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے؟ کہتے کچھ اور ہو، باتیں کرتے کچھ اور ہو، نام کہتے ہو ہم محمدی ہیں، اور پھر تانے ان کو دیتے ہو کہ عورتوں کی، بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی ہے. کوئی پابندی نہیں لگائی انہوں نے. یہ سارا میڈیا بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹا میڈیا ہے، یہ بیٹیوں بہنوں ماں کو نچوانے والا میڈیا ہے. یہ لچک اور نہایت ہی خبیث اور غلیظ ترین میڈیا ہے، جن میں ذرا بھی رتی کے برابر بھی حیا کی چمک نہیں ہے. ان جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں، جو دوبارہ چلا دینا چلے گا. ان جیسے لوگوں کی بات کرتے ہو جو ہمیں کہتے ہیں کہ عورتوں پہ پابندی ہو رہی ہے. انہوں نے اسکول اور کالج الگ کر کے دکھا دیے. آج بھی اگر ہمارے کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں حیا کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی قسم دے کے میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، 70% جو جرائم ہیں، چاہے وہ قتل سے ہیں، چاہے وہ گینگ ریپ سے ہیں، چاہے وہ کسی بچی کے اغوا سے ہیں یا بچے کے اغوا سے ہیں، کسی قسم کا بھی جو 70% جو اس وقت جرائم ہیں، وہ اللہ کی قسم اگر حیا کے نظام کو قائم کر دیا جائے تو یہ اثر ختم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جیسے مردوں کو اللہ نے الگ خطاب کیا، عورتوں کا اللہ تعالیٰ الگ خطاب کر رہا ہے. اب ذرا یہ خطاب لمبا ہے، اور کہہ دیجیے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن سے کہہ دو؟ مؤمنات. پہلے کس کو کہا؟ مؤمنین. مسلمین نہیں. کیوں؟ مسلمان سارے ہیں، مومن سارے نہیں ہیں. مسلمان ہر وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، وہ مسلمان ہے. وہ بیٹی مسلمان ہے، وہ ماں مسلمان ہے، وہ مرد مسلمان ہے، وہ بیٹا مسلمان ہے. لیکن یہاں خطاب اللہ نے کس کو کیا؟ مومن کو. ایمان کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے. اسلام کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، اس کو کہتے ہیں اسلام، مسلمان. وتصدیق بالقلب، اس کو کہتے ہیں ایمان، مومن، مرد یا عورت. اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ کہہ رہا ہے جن کے دل کے ایمان پختہ ہیں، ورنہ تو منافق بھی تھے جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے. شکر ادا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات اقدس اگر ہمارے درمیان موجود ہوتی اور وہی کا سسٹم منقطع نہ ہوتا اور حضور ہوتے تو کوئی منافق ہوتا، کوئی منافق اعظم ہوتا. شکر ادا کرو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، یا حضور ہمارے زمانے میں نہیں، کہ وہی کا سسٹم متروک ہے جس کی وجہ سے ہماری بچت ہو چکی. ہمیشہ دعا کیا کرو اور مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ ایمان کی حفاظت فرما.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور کہہ دیجئے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن عورتوں کو کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی فروج اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو کہ کیسے تم اپنی حفاظت کرو گی۔ مردوں کو نہیں بتایا، عورتوں کو بتایا، مردوں کو نہیں بتایا۔ مردوں کو خالی اتنا ہی کہا کہ آنکھوں کو نیچے رکھو، عورتوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیسے رکھو گے اپنے آپ کو محفوظ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، خبردار اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کرنا۔ اب زینت کی جگہ کیا صرف سطر ہے؟ اور زینت کی جگہ تو وہ ہے جو اللہ نے جس کو احسن تقویم کہا، فتبارک اللہ احسن الخالقین کہا، جس عضو کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے جوڑا۔ کس عضو کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے جوڑا؟ چہرے کو۔ کس کو؟ چہرے کو۔ اور چہرہ ہی اللہ نے انسان کا ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اللہم انی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات۔ سمجھ نہیں آئی ابھی بھی؟ تو چہرہ کیا ہے؟ زینت کا اصل مقام ہے، اصل مقام ہے، اصل مقام ہے۔ اب مقام میں کیا فرق ہے وہ بات کی بات ہے۔ اب یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ نے کہا زینت کی جگہ تو انسان کا چہرہ ہی ہے، سب سے پہلے تو اس کو چہرہ ہی چھپانا چاہیے، اور چہرے کی زیب و زینت، نقش و نگار، اور اس کے اوپر جو خوبصورتی کرنے کے لیے عورت کو جو اللہ نے جو حق دیا ہے وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اب یہاں پر وہ رول بتایا جا رہا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں خامن ہے، اللہ نے میاں بیوی کو آپس میں لباس بنایا ہے، او آبائہم، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، بیٹیاں ان کے سامنے پردہ نہیں کر سکتی، کوئی منع نہیں ہے۔ او آبائی بعولتہن، یا خامن کے باپ ہیں جو سسر ہوتے ہیں، خسر ہوتے ہیں، ان سے بھی پردہ ان بیٹیوں کا نہیں ہے۔ او ابنائہن، اور ماؤں کے اپنے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ابنائی بعولتہن، اور خاندوں کے بیٹے یعنی جو ان کے بیٹے ہیں ان سے بھی ان کا پردہ نہیں ہے، یا وہ خاوند جو پہلے کسی اور عورت سے بچے پیدا کر چکے ہیں پھر دوسری عورت سے انہوں نے نکاح کیا، اب ان عورتوں کا ان پہلی عورتوں کے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے ستیلے بیٹے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ او ابنائی بعولتہم او اخوانہم، اور ایسی عورتوں کا اپنے بھائیوں سے پردہ بھی نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن او بنی اخوانہن، اور اپنے بھانجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، اور ان بتیجوں سے جو کہ بھائیوں کے بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، اب ان عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے جو عورتیں پاک دامنہ ہوں۔ یہاں آ گئی وہ آیت جو میں نے شروع میں اس کی تشریح کر دی تھی۔ او ما ملکت ایمانہن، اب اس وقت کے جو غلام ہوا کرتے تھے وہ کیونکہ خرید شدہ ہوتے تھے تو ان سے بھی پردہ نہیں تھا، آج غلام کا تصور نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی آپ کے لیے غلام نہیں بن سکتا چاہے وہ آپ کا نوکر ہو۔ ہاں اتنا ضرور بتایا، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ہاں وہ مرد جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں یا جن کی نفسانی خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں، یا وہ بظاہر اتنے بوڑھے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے لیے اب کوئی ایسا خطرہ فساد کا کسی عورت سے نہیں ہوتا، تو وہ کام کرنے والے مرد نوکر جو تمہارے ملازم ہیں وہ رکھے جائیں، جو مرد بوڑھے بھی ہوں، نیک بھی ہوں، باشرہ بھی ہوں، صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہوں، تاکہ ان کی نظریں بھی اگر کبھی اٹھ بھی پڑیں، جس کی اجازت اللہ نے قرآن میں دے دی ہے، تو وہ شہوت سے نہ اٹھنے والی ہوں۔ اکثر فساد گھروں میں ان ڈرائیوروں کی وجہ سے ہوتا ہے،
اکثر فساد گھروں میں، بڑے بڑے گھروں کے اندر تباہی جو آئی ہے وہ اس غیر محرم مردوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اختلاط اور اکیلے میں پھر جا کے سفر میں ہوتا ہے، جب بیٹی کسی غیر محرم مرد کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی۔ ایسے حضور نے نہیں فرمایا کہ عورت حج کا سفر بھی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ عورتوں کا مجمع اس میں نہ ہو، یا پھر یہ امام مالک کہتے ہیں اور امام صاحب تو کہتے ہیں کہ جب تک اس کا اپنا محرم نہ ہو، باپ ہو یا بھائی ہو یا اس کا سسر ہو، اور سسر بھی اگر اس سے فساد کا خطرہ نہ ہو۔ جی آج تو سسر بھی بے حیا اور پھر بیٹی بھی بے حیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ گھر برباد ہوگا یا وہ پھر آباد ہوگا؟ یہ سارا قرآن ہمیں سب کچھ بتا کے یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ اب آئیے ان بچوں کی طرف بھی، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ ایک بچہ ہوتا ہے جو معصوم ہے، اس سے پردہ تو نہیں ہے عورت کا، لیکن ایک بچہ ابھی جوان نہیں ہوا، لڑکپن میں ہے، اس کو خد و خال عورتوں کے معلوم ہو جاتی ہیں، اب اس کا بھی پردہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کی یا غیر محرم عورت اس کے ساتھ اختلاط نہ کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اور میری طرف سے کچھ نہیں ہے، اگر میری بات سخت لگ رہی ہے تو خدا را میں پھر بھی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، میری آواز گلے بیٹھنے کی وجہ سے سخت ہو سکتی ہے، لیکن میرے دل میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بیٹوں کا بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے، بڑی فکر ہے، لیکن جہاں قرآن کا حکم ہے وہاں میری کوئی بات نہیں چل سکتی، وہاں میری کوئی رعایت نہیں چل سکتی، وہاں کسی گاندھی یا کسی اور انجینئر یا کسی سیکولر کی بات نہیں چل سکتی کہ غیر محرم عورت کو ہاتھ دینا جائز ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اپنے اسٹیج پہ بھی مت آنے دو اور ان کو اپنے میڈیا سے بھی اڑا دو، تب جا کے تمہاری بچت ہو سکتی ہے۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ دین کے روپ میں تمہارے دشمن ہیں، یہ دین کے مزاج میں آ کر لبادہ اوڑھ کر لباس خضر میں یہ اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں جو امت محمد کو برکشتہ کرتے ہیں اسلام اور دین سے۔ بچو ان لوگوں سے۔ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ۔ ہاں اب عورت کیسے بچے گی؟ آخر گھر سے بھی تو نکلے گی، کہیں جائے گی بھی صحیح، کہیں آئے گی بھی صحیح، کوئی کمانے والا نہیں تو کمانے کی بھی اجازت ہے، ڈیوٹی کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا پہلے تو مرد کا حکم ہے الرجال قوامون علی النساء کہ عورتیں گھر کی ملکہ ہیں، زینت ہیں، حفاظت اگر ہے تو ان کے گھروں میں ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری بھی ہے تو عورت گھر سے نکلے تو پھر اپنے اصول پھر سامنے رکھے۔ بڑا ہی بے غیرت ہے وہ دیوس ہے وہ مرد خاوند جس کی بیوی غیر مردوں سے آنکھیں ملا کر اٹکیلیاں کرے دفتروں میں، آفسوں میں، وہ بڑا ہی دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب کا ارشاد ہے وہ بے غیرت ہے وہ مرد کہ جو اپنی بیوی پہ اس کو غصہ نہ آئے غیر مردوں سے ملتے ہوئے۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ پھر کہتے ہیں بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی، گھر نہیں بیٹھتی، اور بیوی تمہارا کہنا مانے گی یا تمہیں اپنی جوتی اٹھا کے تمہارے سر پہ مارے گی؟ ایسے مردوں کے دماغ خناس کا علاج ان عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ جوتیاں مروائے جنہوں نے عورتوں کو اس قدر بے حیائی پر آزاد کر رکھا ہے، خود گھر بیٹھے ہیں اور بچیوں سے بیویوں سے کما کر کھا رہے ہیں۔ میں تو ایسی آمدن پر یہی کہوں گا کہ جس کے گھر میں عورت کما کے لاتی ہے اس گھر کے اندر برکت میں نے نہیں دیکھی، اور جس کا مرد تھوڑا سا کما کے آتا ہے بیوی کو گھر میں عزت سے کھلاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے سارے لوازمات پورے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ مرد کو ہم نے قوام بنایا ہے عورتوں پر، اور عورتوں کے نان نفقے کا ذمہ دار مرد کو قرار دیے ہے۔ اور اگر تم نے شادی کرنی ہے تو پھر نان نفقہ کی ذمہ داری پہلے تمہارے اوپر آتی ہے، ورنہ تو تمہارے اوپر شادی بھی نہیں آتی۔ اگر تم نے ان سے کمانا ہے تو پھر تمہارا تو نکاح کا تصور ہی ختم۔ کون بتائے، کیسے بتائیں، کیا کیا بتائیں؟
اب عورت کو مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، اگر اس کا کوئی کمانے والا کوئی نہیں تو اس کو ایسے معاملات میں جیسے کوئی بعض ڈاکٹر ہوتی ہیں عورتوں کے علاج کرنے کے لیے، ان کو ڈاکٹر بننے کے لیے فرض کفایہ ہے، ساری عورتیں ڈاکٹر نہ بن جائیں۔ ساری عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو عورتوں کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ ڈاکٹر بن جائیں۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے ساری عورتیں دین سیکھنے کے لیے اسلام والی بن جائیں۔ یہاں ہم نے الٹا کھاتا کیا ہوا ہے۔ دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کوئی ایک کر لے کافی ہے، لیکن دین کی تعلیم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی عورتیں گھر سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ٹھنڈ ٹھنڈ کے نہ نکلیں، اپنے پازیب پہن کے زمین پہ ان کی آواز کی یعنی ان کی جو آواز ہے وہ بنا بنا کے نہ نکلیں۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے زینت کی جگہوں کو چھپا کے نکلیں، ایسی بڑی چادر ڈالیں جو سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھپا لے، اگرچہ ہاتھ اور پاؤں کے نکالنے کی ظاہر کرنے کی اجازت ضرور ہے، مگر جس سے خطرہ فساد اس سے بھی ہو تو اس کو بھی چھپائے۔ ایسی عورت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف حدیث تو ہے مگر قابل روایت ضرور ہے۔ صحابہ کرام نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ عورت کی سب سے اہم صفات کیا ہے، ہماری عورتوں اور بہنوں اور بیٹیوں کی سب سے اہم صفات کون سی صفت ان کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہت ضروری ہے اس کے لیے، اور وہ صفت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کے پاس ہمیں ہمارے لیے باعث رحمت بنے۔ تو کوئی بھی نہ بتا سکا، تو صحابہ نے کہا یا علی آپ جا کے لخت جگر فاطمہ محبوب کریم محمد رسول اللہ سے جا کے پوچھو۔ اما فاطمہ کے پاس علی مرتضیٰ آئے اور کہنے لگے اما فاطمہ مومنوں کی ماں ام المؤمنین، بتائیے کہ ابھی یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ عورت کی سب سے بہترین صفت کیا ہے؟ تو حضرت اما فاطمہ نے کہا عورت کی بہترین صفت یہ ہے، نہیں چلو، عورت کی بہترین صفت یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، اور نہ وہ ایسی حالت میں رہے کہ کوئی غیر مرد اس کے زینت کی جگہ کو دیکھے، یعنی چہرے کو دیکھے۔ جب یہ بات کی تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے حضور نبی کریم کو بتایا، تو اس موقع پر حضور نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، ہاں یہ فاطمہ ہی کہہ سکتی ہے کہ جس کو اللہ نے حیا کا پیکر بنایا ہے، کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو رات کو اٹھایا گیا تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے، اس وقت تو روشنیاں رات کو ہوا بھی نہیں کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی، میں خیال میں وقت زیادہ ہو چکے ہے، ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ حیا نصف ایمان ہے، اور ہم سب کو اپنی حیا کی قدروں کو بلند کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اگرچہ باب بہت سا باقی ہے حیا کے اصول پر، پردے پر اور سطر پر اور اس کے لوازمات پر، اس کے قیودات اور شرائط پر اور معاملات زندگی میں اس کے انحصار پر، وہ بہت سے مسائل ہیں۔ میرے خیال میں اگر میں ان کو لے آؤں گا تو بہت وقت آگے بھی چلا جائے گا، اب بھی میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو ہم اسی پہ اکتفا کریں گے، اور جتنا بھی ہم نے بیان کیا ہے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میری بیٹیوں بیٹوں کو بھی، اور ساری امت کی ماؤں بہنوں اور ان کی اولاد اور ان کے بچوں بچیوں کو بھی اے اللہ باحیا بنا دے۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ ہم سب کو باحیا بنا دے۔ اللہ ہماری آنکھ میں بھی حیا ہو، ہمارے جوارے میں بھی حیا ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں بھی حیا ہو، اور قرآن کی اس آیت پہ جو کہ سورۃ نور کی ان آیات کی تھوڑی سی تشریح کی ہے، اے اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا
ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے اللہ ہم سب مومن مردوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی، بیٹیوں بیٹوں ماؤں بہنوں کو بھی اے اللہ حیا والا لباس عطا کر، حیا والی نظریں عطا کر، چادر و چار دیواری کا تحفظ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا بڑا ہی عذاب ہے اس قوم پر جو بے حیا ہو جاتی ہے، ان کے رزق میں بھی برکت اٹھ جاتی ہے، ان کے ملک میں امن بھی اٹھ جاتا ہے، ان کے ملکوں کے اندر پھر قتل و غارت ہوتی ہے اور پھر وہ بدعملی کا شکار ہو جاتے ہیں جس قوم کی بیٹیاں اور بیٹے بے حیا ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ آج ہمارے ملک کی بھی یہی حالت ہے کہ ہم ساری قوم بالخصوص پنجاب میں تو پردے کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو باحیا بنا دے، ہماری عورتوں کو، پنجاب کی بچیوں کو اور پنجاب میں سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا والا حیا کا دوپٹہ عطا فرما دے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت عطا فرما دے، اور اما خدیجہ الکبریٰ خاتون اول کی اے اللہ طہارت اور زکا عطا کر دے، اور اما حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا اور مؤمنین امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ان سب کی جتنی بھی صفات ہیں ہم سب کی یا اللہ بیٹیوں بہنوں ماؤں کو عطا فرما دے، اور اے اللہ حضور کے بیٹے حضور کے جو نواسے حسن و حسین ان والا حیا ہمارے مردوں کو، لڑکوں اور بچوں کو، بیٹوں کو بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام نافذ فرما اور اس ملک کی بھی حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی اساس کی حفاظت فرما، نظریاتی حدوں کی بھی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر بے حیائی کے جو اڈے ہیں انہیں تو ختم فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر جو سودی کاروبار ہے اسے بھی یا اللہ یکسر ختم فرما۔ اے اللہ اس سود کی وجہ سے بھی قوم بے حیا ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا سود خور بے حیا ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے۔ آج بچہ اے اللہ سود کھا رہا ہے، آج بچہ بے حیائی کا شکار ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں بے حیائی کے اوزار ہیں اور بے حیائی کے آلات ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سینما بن چکے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہمارے گھروں کو حیا والا بنا دے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ نصیب فرما دے، تاکہ ہم روز قیامت جب کھڑے ہو سکیں تو ہم اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور ان کی شفاعت کے مستحق بن سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔